मोहतरम सामईन, दिल थाम लें क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं करबला के इस अजीम वाक़े की तरफ जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। करबला की वो सच्ची दास्तान जो सब्र, कुर्बानी और वफा की एक लाजवाल मिसाल है। ये वाक़या हर ज़मीर को झंझोड़ कर रख देता है। ये जुल्म के मुकाबले में हक की फतेह और कुर्बानी की बेमिसाल दास्तान है। तसव्वुर करें एक सुनसान मैदान का जहां सूरज अपनी तपश से जमीन को झुलसा रहा है और फुरात का पानी एक प्यासे बच्चे की प्यास नहीं बुझा सका। वो मकाम जहां हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 92 वफादार साथियों के हमरा 22,000 लश्कर के सामने खड़े थे। ये जंग ताकत की नहीं थी, ये मोर्चा था हक और बातिल के दरमियान। सुनने वालों, तुम देखोगे अली असगर की प्यास, हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की दिल दहला देने वाली सदाएं और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की अजीम शहादत। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये सब्र, कुर्बानी और हक का लाजवाल पैगाम है। आओ हमारे साथ इस सफर पर जहां हर मंजर दिल को छू जाएगा, हर आह रूह को झंझोड़ देगी। ये करबला की वो दास्तान है जो कभी भुलाई नहीं जाती। ये हर जिंदा दिल में हमेशा के लिए जिंदा रहती है। यजीद बिन मुआविया था हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो का बेटा जो 25 हिजरी में पैदा हुआ। उसकी वालदा का नाम मैसूम बिनते बख्दल कल्बी था। तारीख ने यजीद की शख्सियत को एक जालिम, बदकार, शराबनोश और बेअदब इंसान के तौर पर पेश किया है। वो सिर्फ अपने जुल्म सितम की वजह से बदनाम न था, बल्कि उसके इस्लामी असूलों और इक़दार की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। उसकी बदकिरदारी और अखलाकी पस्ती के वाक़यात तारीख के औराक में स्याह धब्बे की तरह रकम हैं। अपनी बदकारियों की वजह से यजीद हर दौर में लानत का मुस्तहिक ठहरा। जब हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हुआ तो यजीद ने खिलाफत संभाली और अपनी बैत के लिए अवामो खास से मुतालबा किया। इसने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को हुक्म दिया कि वो तमाम नुमाया शख्सियात से बैत ले, खसूसन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से, और इस काम में किसी किस्म की ताख़ीर ना की जाए। जब यजीद का हुक्मनामा मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो गवर्नर वलीद शदीद परेशान हो गया, क्योंकि वो जानता था इन खलीलुल कदर शख्सियात से बैत लेना कोई आसान काम ना होगा। इसने मशवरे के लिए मरवान बिन हुक्म को बुलाया। वही मरवान जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरगिट का बेटा कहा था। वलीद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई थी और उसके वालिद को मदीना से निकालकर ताइफ भेज दिया गया था। मरवान ने वलीद को मशवरा दिया कि वो फौरन इन तीनों जलीलुल कदर हस्तियों को बुलाकर बैत का मुतालबा करे और अगर वो इनकार करे तो बिला झिझक इन्हें कत्ल कर दिया जाए। वलीद ने इसी मशवरे पर अमल करते हुए हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो और अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुलवाया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो चंद नौजवानों को साथ लेकर गवर्नर हाउस पहुँचे। इन्होंने अपने साथियों को बाहर खड़ा किया और हिदायत दी, अगर मेरी आवाज बुलंद हो तो फौरन अंदर आ जाना और जब तक मैं खुद बाहर न आ जाऊं यहाँ से हिलना नहीं। जब वलीद ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को मुखातिब किया, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की वफात की खबर दी गई और यजीद की बैत का मुतालबा किया गया तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मेरे जैसा शख्स छुप कर बैत नहीं करता। अगर तुम सब से बैत ले रहे हो तो मुझसे भी सब के सामने बैत लो। वलीद जो कि एक नरम मिजाज और अमन पसंद शख्स था इस बात से मुतफिक हुआ और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को वापस जाने की इजाजत दे दी। मगर मरवान ने वलीद से कहा, अगर तुमने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को इस वक्त जाने दिया और बैत ना ली तो तुम इन्हें कभी काबू में नहीं ला सकोगे। इस पर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मरवान से फरमाया, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या ये वलीद? खुदा की कसम तू झूठा और कमीना है। ये कहकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ से तशरीफ ले गए।
वलीद ने मरवान से कहा, तुम मुझे ऐसे रास्ते पर डालना चाहते हो जो मेरे दीन की बर्बादी का सबब बने। इसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को कत्ल करने से इनकार करते हुए कहा, अगर मुझे सारी दुनिया की दौलत भी दे दी जाए तब भी मैं इनके खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो जानते थे कि यजीद की बैत से इनकार इनकी जान को खतरे में डालेगा, मगर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का गैरत व तकवा इस बात की इजाजत न देता कि वो यजीद जैसे जालिम और बदकार शख्स के हाथ पर बैत करें। अगर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो बैत कर लेते तो यजीद की बदआमालियों को जवाज मिल जाता और इस्लामी कानून का चेहरा बिगड़ जाता, जिससे दीन में ऐसा फितना फसाद जन्म लेता जिसे बाद में दुरुस्त करना नामुमकिन हो जाता। लिहाजा आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फैसला किया कि मदीना मुनव्वरा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर था, वहाँ मजीद क़याम मुमकिन नहीं। मदीना वो शहर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा अजीज था। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो इसे छोड़ने पर मजबूर हो गए। मक्का मुकरमा की तरफ हिजरत से पहले आप रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पर हाजिर हुए और आखिरी सलाम पेश किया। इस मौका पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की कैफियत नाकाबिले बयान थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों से अश्कों की बारिश जारी थी और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने नाना से इजाजत तलब की कि वो ये मुकद्दस शहर छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि हालात ने इन्हें मजबूर कर दिया है। 4 शोबान 60 हिजरी को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने अहले खाना के साथ मक्का मुकरमा पहुँचे। जब लोगों को आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की आमद की खबर मिली तो वो ग्रोह दर ग्रोह आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ियारत के लिए आने लगे। मक्का में आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक पनाह गुज़ीर की हैसियत से क़याम फरमाया। न आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यजीद के खिलाफ बैत ली और न ही अपने लिए किसी लश्कर या फौज का सहारा लिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का मकसद सिर्फ दीन इस्लाम की हिफाजत और यजीद के जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना था। कूफा वो शहर जो 17 हिजरी में हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो के हुक्म से बसाया गया, इस वक्त अहले तशरीह का मजबूत मरकज बन चुका था। जब कूफा के लोगों को ये खबर मिली कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हो चुका है और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, तो इन्होंने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को खतूत लिखने शुरू किए। इन खतूत में इन्होंने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को कूफा आने की दावत दी और यजीद के जुल्म से निजात दिलाने की दरख्वास्त की। पहला खत अब्दुल्ला बिन सबी हमदानी और अब्दुल्ला बिन दाल के हाथ 10 रमजान 60 हिजरी को मक्का पहुंचा। इसके बाद सिर्फ 2 दिनों में मजीद कई खतूत आए जिन पर कूफा की नुमायां और बाअसर शख्सियात के दस्तखत मौजूद थे। ये तमाम खतूत हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में पेश किए गए, जिनमें अहले कूफा ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो से मदद मांगी और वादा किया कि वो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का भरपूर साथ देंगे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के मक्का में क़याम के दौरान कूफा से मुसलसल खतूत आते रहे। उनकी तादाद 150 से भी तजावुज कर गई। उन खतूत में कूफा के मुअज़्ज़िज़ीन और अवाम ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो से इल्तिजा की कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो कूफा तशरीफ लाएं और इन्हें यजीद के जाबराना निजाम से निजात दिलाएं। इन्होंने वादा किया कि वो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की क़ियादत में यजीद के खिलाफ जिहाद करेंगे। इन खतूत में ये भी लिखा गया कि कूफा इस वक्त किसी इमाम और रहनुमा से खाली है और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की आमद इनके लिए अल्लाह की जानिब से हिदायत का सबब बनेगी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इन तमाम खतूत को बगौर पढ़ा और संजीदगी से गौर फिक्र फरमाया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो जानते थे कि कूफा के लोगों का तारीख में वफादारी के मामले में रिकॉर्ड काबिल एतमाद नहीं रहा। इसी कूफा ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ भी वफा न की थी।
مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ احساس غالب تھا کہ اگر واقعی کوفہ کے لوگ مدد کے لیے تیار ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرض ہے کہ ان کی پکار پر لبیک کہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ پہلے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اسی مقصد کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نہایت وفادار، بہادر اور دیندار شخصیت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ہدایت کی کہ وہ کوفہ جا کر حالات کا مشاہدہ کریں، لوگوں کے عزائم کو جانچیں اور اس بات کی تصدیق کریں کہ کیا واقعی وہ لوگ مدد کے لیے خلوص نیت سے تیار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر تم دیکھو کہ حالات سازگار ہیں اور لوگ واقعی میری مدد کے لیے تیار ہیں تو مجھے خط لکھنا، میں فوراً کوفہ آ جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دو بیٹوں محمد اور ابراہیم کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو لوگوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ کوفہ کے باشندوں نے جوش و خروش کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مختار صوفی کے گھر قیام پذیر ہوئے، جہاں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ کوفہ کے لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور وعدہ کیا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گے تو وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکمل ساتھ دیں گے۔ تاریخ کے مطابق تقریباً 18,000 افراد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا، جس میں لکھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کے منتظر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کوفہ تشریف لائیں۔ اسی دوران یزید تک یہ خبر پہنچ گئی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچ چکے ہیں اور اہل کوفہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ یہ سن کر یزید سخت پریشان ہوا، کیونکہ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ اس نرم خو، دیندار اور منصف مزاج انسان نعمان بن بشیر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہے تھے اور کسی سخت قدم سے گریز کر رہے تھے۔ کوفہ کے چند یزیدی وفاداروں نے یزید کو خط لکھا اور کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ کوفہ تمہارے کنٹرول میں رہے تو کوئی سخت گیر گورنر مقرر کرو، کیونکہ نعمان بن بشیر حالات کو قابو میں نہیں رکھ پا رہے۔ چنانچہ یزید نے فوراً عبداللہ بن زیاد کو کوفہ کا نیا گورنر مقرر کر دیا۔ کوفہ کا گورنر ابن زیاد کو مقرر کیا گیا، جو ایک ظالم، سخت گیر اور بے رحم شخص تھا۔ وہ اپنی صفاقی اور ظلم کے لیے مشہور تھا۔ یزید نے اس سے حکم دیا کہ وہ کوفہ جا کر حالات کو قابو میں کرے اور حضرت مسلم بن عقیل کو یا تو شہید کر دے یا کوفہ سے نکال دے۔ جب عبداللہ بن زیاد کوفہ پہنچا تو اس نے فوراً اپنی صفاقی کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ اس نے صبح ہوتے ہی اعلان کروایا کہ کوئی بھی شخص حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دے۔ اس نے سخت دھمکی دی کہ جو کوئی حضرت مسلم کو پناہ دے گا، اس کے بچوں کو اس کے سامنے قتل کر دیا جائے گا، اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی اور اس کی زمینیں ضبط کر لی جائیں گی۔ اس اعلان نے کوفہ کے لوگوں کے دلوں میں سخت خوف پیدا کر دیا۔ وہ لوگ جو کل تک حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، اب خوف کے مارے ان سے دور ہونے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فجر کی نماز ادا کی اور سوچنے لگے کہ اب وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا پیغام دیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کے لوگوں کی بے وفائی اور ابن زیاد کے ظلم کی خبر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک کیسے پہنچائیں؟
یہ سوچ کر وہ بہت پریشان تھے، لیکن اس وقت تک وہ ایک خط لکھ چکے تھے جس میں انہوں نے کوفہ کے حالات کو بہتر ظاہر کیا تھا۔ کوفہ کے لوگوں کی محبت اب نفرت میں بدل چکی تھی۔ ان 18,000 افراد میں سے جو بیعت کر چکے تھے، اب صرف 30 افراد حضرت مسلم کے ساتھ رہ گئے تھے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے نکلے تو ان کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ وہ اکیلے کوفہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے۔ آخر کار انہوں نے ایک گھر میں پناہ لی۔ یہ گھر ایک بزرگ خاتون کا تھا جن کا نام طوع تھا۔ انہوں نے حضرت مسلم کو پناہ دی، لیکن جب اس خاتون کے بیٹے کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے ابن زیاد کو اطلاع دے دی۔ ابن زیاد نے فوج بھیج کر اس گھر کو گھیر لیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل باہر نکلے تو انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کا بے جگری سے مقابلہ کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے تنہا دشمن کی پوری فوج کو شکست دی اور کئی دشمنوں کو ہلاک کیا، لیکن ابن زیاد کی فوج نے چھپ کر حملہ کیا اور چھتوں سے آپ پر پتھر اور آگ کے گولے پھینکنے لگے۔ آپ کا مبارک جسم زخموں سے چور ہو چکا تھا، مگر آپ نے ہمت نہ ہاری۔ آخر کار محمد بن اشت نامی ایک شخص نے حضرت مسلم بن عقیل سے کہا کہ آپ کے لیے امان ہے، آپ ہتھیار ڈال دیں۔ آپ تھک چکے تھے، ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جب آپ کو سوار کر کے لے جایا گیا تو ایک شخص نے آپ کی تلوار چھین لی۔ آپ نے فرمایا، یہ پہلا دھوکہ ہے۔ آپ کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ محمد بن اشت نے کہا کہ اس نے حضرت مسلم کو امان دی تھی، لیکن ابن زیاد نے اس سے ڈانٹتے ہوئے کہا، تو کون ہوتا ہے امان دینے والا؟ تمہیں صرف انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سخت زخمی حالت میں تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ پیاسے تھے۔ آپ نے پانی مانگا، مگر جیسے ہی آپ پانی پینے لگے ایک ظالم نے تلوار سے حملہ کر دیا جس سے آپ کا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ 3 بار آپ نے پانی پینے کی کوشش کی، لیکن ہر بار پیالہ خون سے بھر گیا۔ ابن زیاد نے آپ سے پوچھا، کیا تم اب بھی یزید کو خلیفہ مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، وہ کافر، فاسق، شرابی اور دنیا کا کتا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شاہی محل کی چھت پر لے جا کر ان کی گردن اڑا دی جائے۔ جلاد نے آپ کی زلفیں پکڑی اور تلوار سے حملہ کیا۔ آپ کا مبارک سر زمین پر گرا اور اس طرح آپ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ آپ کا سر یزید کے پاس بھیج دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کی شہادت کی داستان اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ابن زیاد نے ان کے دونوں بیٹوں محمد اور ابراہیم کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے اعلان کروایا کہ جو ان بچوں کو گرفتار کرے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ ایک خاتون نے ان دونوں معصوم بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دی، لیکن اس کا شوہر انعام کے لالچ میں آ گیا۔ اس نے بچوں کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے غصے میں اس شخص سے کہا کہ اس نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، صرف گرفتار کرنے کو کہا تھا، لیکن اس کے باوجود ان دونوں معصوم بچوں کو بھی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں اپنے اہل بیت کے ساتھ موجود تھے۔ جب آپ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا خط ملا تو اس میں لکھا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت بہتر ہیں اور 18,000 افراد نے آپ کی بیعت کر لی ہے۔ یہ خط پڑھ کر آپ کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی، لیکن آپ جانتے تھے کہ کوفہ والوں کی تاریخ وفائی سے بھری ہوئی ہے۔ کوفہ کے معاملے میں اہل کوفہ پر اعتبار کرنا مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ جذبہ موجزن تھا کہ اگر کوفہ کے لوگ واقعی مدد مانگ رہے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ ان کی پکار پر لبیک کہا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اگر آپ کوفہ نہ گئے اور وہاں کے لوگ یزید اور ابن زیاد کے دباؤ میں آ کر شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں تو قیامت کے دن جب رسول اکرم سوال کریں گے کہ اے حسین، میری امت نے تمہیں پکارا تھا، تم کیوں نہ گئے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے دل میں اپنے نانا جان کی محبت اور دین کی حفاظت کا جذبہ اتنا غالب تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ جانے
جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مکہ کے لوگوں اور بڑے بڑے صحابہ کرام جیسے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت روکا اور کہا، اے امام حسین، کوفہ والے وفادار نہیں، وہ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی بے وفائی کر چکے ہیں، وہ آپ کو بھی دھوکہ دیں گے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا عزم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں آج نہ گیا تو دین کی عزت ختم ہو جائے گی، میری غیرت اور تقوی یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں خاموش رہوں۔ آخر کار 3 ذوالحجہ 60 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال اور 92 وفادار ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس مقدس قافلے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور 6 ماہ کے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر اہل بیت شامل تھے۔ یہ قافلہ دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دینے نکلا تھا۔ کوفہ کی طرف سفر شروع ہو چکا تھا اور راستے میں کئی اہم ملاقاتیں ہوئیں جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خبردار کرنے کی کوشش کی۔ جب آپ صفا کے مقام پر پہنچے تو مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان سے کوفہ کے حالات دریافت کیے۔ فرزدق نے جواب دیا، لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو لیکن ہر بات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے ارادے کے مطابق کیا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے اور اگر ہماری تقدیر میں کچھ اور ہے تو ہم اسے بھی قبول کریں گے۔ آگے بڑھنے پر آپ کی ملاقات اپنے بھانجوں حضرت محمد اور حضرت عون سے ہوئی جو اپنے والد حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کا خط لے کر آئے تھے۔ اس خط میں لکھا تھا، اے حسین، میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس خط کو پڑھ کر فوراً مکہ واپس آ جائیں۔ مجھے ڈر ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ اور آپ کے اہل بیت کی تباہی ہو جائے گی۔ آپ ہدایت یافتہ لوگوں کے رہنما اور مسلمانوں کی امید کا مرکز ہیں، لیکن آپ نے اس خط کے جواب میں فرمایا کہ مجھے وہ شہادت حاصل کرنی ہے جس کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں ہی دے دی تھی۔ راستے میں ایک مقام کما پر آپ کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس نے کہا کہ اس کے پاس 3000 کا لشکر تیار ہے جو آپ کے ساتھ کوفہ جانے کو تیار ہے، لیکن آپ نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا کیونکہ آپ کا مقصد لشکر جمع کرنا نہیں بلکہ دین کی حفاظت تھا۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک وفادار ساتھی حضرت قیس بن مصر سیداوی کو ایک خط دے کر کوفہ روانہ کیا۔ اس خط میں آپ نے تحریر فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد تمہیں معلوم ہو کہ مسلم بن عقیل کے خط سے مجھے کوفہ کے بہتر حالات اور تمہاری مدد کے پختہ ارادے کا علم ہوا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم پر اپنا فضل فرمائے اور تمہیں اس نیکی پر بڑا اجر عطا کرے۔ میں مکہ سے روانہ ہو چکا ہوں۔ جب میرا یہ خط تمہیں ملے تو اپنے تمام انتظامات جلد مکمل کر لو کیونکہ انشاءاللہ میں چند دنوں میں تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں۔ لیکن جب حضرت قیس مقام قادسیہ پر پہنچے تو ابن زیاد کے ایک فوجی دستے نے جس کی سربراہی حسین بن نمر کر رہا تھا انہیں گرفتار کر لیا۔ ابن زیاد نے حضرت قیس سے کہا، اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تقریر کرو۔ لیکن حضرت قیس نے اس بات کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ چھت پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ درود پڑھنے کے بعد حضرت قیس نے بلند آواز میں فرمایا، اے لوگو، حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین انسان ہیں۔ میں ان کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ تم پر لازم ہے کہ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھو اور ان کی آواز پر لبیک کہو۔
پھر انہوں نے ابن زیاد اور اس کے باپ کو برا بھلا کہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائیں کی۔ یہ سن کر ابن زیاد غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ قیس کو گورنر ہاؤس کی چھت سے نیچے پھینک دیا جائے۔ جابروں نے انہیں اوپر سے نیچے گرا دیا جس سے ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور وہ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ وفادار ساتھی ان پر قربان ہو گیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ آگے بڑھا اور ضرود کے مقام پر پہنچا تو وہاں ان کی ملاقات حضرت زبیر بن کین سے ہوئی۔ زبیر ایک عظیم صحابی تھے، لیکن ابتدا میں وہ حضرت امام حسین کے ساتھ شامل ہونے سے ہچکچا رہے تھے۔ ان کی بیوی نے ان سے کہا، اے زبیر، نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سن کر زبیر کا دل پگھل گیا اور وہ فوراً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں چلے گئے۔ حضرت زبیر بن کین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ملاقات کے بعد ان کی زندگی ہی بدل گئی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اسے اس کے بھائی کے ساتھ میکے بھیج دیا۔ پھر آپ نے ساتھیوں سے فرمایا، جو میرے ساتھ رہنا چاہے وہ رہے اور جو جانا چاہے جا سکتا ہے، کیونکہ یہ میری آخری ملاقات ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ جب وہ ایک جنگل میں کامیاب ہوئے تھے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا تھا، کیا تمہیں اس فتح سے خوشی ہوئی؟ جب انہوں نے ہاں کہا تو حضرت سلمان نے فرمایا، ایک وقت آئے گا جب تمہاری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوگی اور تم ان کی مدد میں دشمنوں سے لڑو گے۔ اس وقت تمہیں آج کی فتح سے کہیں زیادہ خوشی حاصل ہوگی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سالب کے مقام پر پہنچے تو ایک شخص جس کا نام بکر تھا، اس نے آپ کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کی لاشوں کو رسیوں سے باندھ کر کوفہ کے بازاروں میں گھسیٹا گیا۔ یہ سن کر حضرت امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر آپ کے دل پر گہرا صدمہ بن کر ٹوٹی، لیکن آپ کا ایمان اور عزم اس سے کہیں زیادہ بلند تھا۔ حضرت مسلم کے 3 بھائی جو قافلے میں شامل تھے، انہوں نے جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم، ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک مسلم کے خون کا بدلہ نہ لے لیں یا ہم بھی ان کی طرح شہید نہ ہو جائیں۔ مگر قافلے کے چند اور ساتھیوں نے کہا، اے امام حسین، آپ اور مسلم کی کوئی برابری نہیں۔ جب آپ کوفہ پہنچیں گے تو لوگ آپ کی مدد کے لیے دوڑ پڑیں گے۔ اس پر آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہے۔ پھر آپ نے اپنے قافلے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں یہ دکھ بڑی خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، اور جن لوگوں نے ہم سے وفاداری اور اطاعت کا وعدہ کیا تھا انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اب جو شخص واپس جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں ہوگا۔ یہ سن کر وہ لوگ جو راستے میں قافلے میں شامل ہوئے تھے دائیں بائیں بکھر گئے اور صرف وہی لوگ رہ گئے جو سچے دل سے وفادار تھے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ جی حسن کے مقام پر پہنچا تو وہاں پر بن یزید تمیمی اپنے 1000 سپاہیوں کے ساتھ آپ کے سامنے آیا۔ اس سے ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ وہ امام حسین کو کوفہ لے جائے۔ جب زور کی نماز کا وقت آیا تو آپ نے حر اور اس کی فوج سے فرمایا، اے لوگوں، میں اللہ کے سامنے اور تم سب کے سامنے اپنا موقف واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط میرے پاس نہیں پہنچے۔ تم نے لکھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید اللہ تمہاری وجہ سے ہمیں ہدایت پر جمع فرما دے۔ اگر تم اپنے وعدے پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر آ جاتا ہوں، اور اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے اس پر کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ پڑھو گے؟ حر نے عرض کیا، آپ امامت کریں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں دونوں گروہوں نے حضرت امام حسین کی اقتداء میں ادا کی۔ نماز عصر کے بعد آپ نے دوبارہ ان سے خطاب فرمایا،
اے لوگوں، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور حق کو پہچانو گے تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرو گے۔ ہم اہل بیت خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن اگر تم ہمیں پسند نہیں کرتے تو ہم تمہارے ان خطوط کے خلاف عمل کر سکتے ہیں۔ اور نے کہا کہ اس سے ان خطوط کا علم نہیں۔ تب آپ نے خود وہ خط منگوائے اور سب کے سامنے کھول کر دکھائے، اور نے کہا میں ان لوگوں میں شامل نہیں جنہوں نے یہ خطوط لکھے۔ اس نے آپ سے کہا میرا کام تو یہ ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ یہ کلمات سن کر آپ کے وفادار ساتھیوں کے دل دھک سے رہ گئے۔ ان پر ایک گہرا اثر طاری ہو گیا، کیونکہ معاملہ اب ایک فیصلے کی دلیل پر پہنچ چکا تھا، لیکن ان کے ایمان کی پختگی نے انہیں ہر مشکل کے لیے تیار رکھا۔ آپ کے قافلے نے دریائے فرات کے قریب اپنے خیمے نصب کیے۔ یہ ایک سنسان اور بیابان میدان تھا، جہاں نہ پانی کی بہتات تھی نہ کوئی پناہ گاہ۔ آپ کے ساتھ کل 72 افراد تھے، جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ دوسری طرف یزید کی فوج جو 22,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، آپ کے مقابلے میں صف ارا تھی۔ اس لشکر کی قیادت حر بن یزید تمیمی کر رہا تھا اور وہی آپ کے قافلے کی نگرانی پر مامور تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، نہ ہی آپ کے پاس جنگی ساز و سامان موجود تھا۔ آپ کا مقصد صرف دین کی حفاظت کرنا اور یزید کے ظلم و فساد کے خلاف آواز بلند کرنا تھا۔ 3 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے سے باہر تشریف لائے اور یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا، اے لوگوں، ذرا میرے حسب و نسب پر غور کرو کہ میں کون ہوں۔ کیا میں تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نہیں؟ کیا میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا نہیں، جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ کیا میری والدہ فاطمہ الزہرا نہیں، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں؟ کیا میرے چاچا حمزہ نہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشہداء کہا؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نہیں سنی جس کا ترجمہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم میری بات کو سچ مانتے ہو اور بخدا میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو کیا یہ حدیث تمہیں میرے خون سے ہاتھ کھینچنے کے لیے کافی نہیں؟ اگر تم میری بات کو جھٹلاتے ہو تو تمہارے درمیان سے ایسے لوگ موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی گواہی دے سکتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، زید بن ارقم، انس بن مالک، یہ سب تمہارے درمیان ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث انہوں نے سنی ہے۔ یزیدی فوج نے 7 محرم کو ظلم کی انتہا کر دی۔ ابن زیاد کے حکم پر عمر بن سعد نے دریائے فرات تک رسائی بند کر دی۔ آپ کے قافلے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہ رہا۔ یہ وہ وقت تھا جب خیموں میں بچوں کی چیخیں اور عورتوں کی آہ و پکار بلند ہونے لگی۔ 6 ماہ کا علی اصغر ماں کی گود میں پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا بار بار اپنے والد سے پانی مانگ رہی تھی، لیکن پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے بھائی اور علمدار تھے، نے پانی لانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی شجاعت کے لیے مشہور تھے اور دشمن ان سے خوفزدہ تھا، لیکن یزیدی فوج نے انہیں بھی پانی تک پہنچنے نہ دیا۔ یہ ظلم کی وہ انتہا تھی جس نے کربلا کے میدان کو ایک عظیم امتحان کا منظر بنا دیا۔ 3 دن تک آپ کا قافلہ بھوکا اور پیاسا رہا، لیکن ایمان کی روشنی ایک لمحے کے لیے بھی مدم نہ ہوئی۔ 8 محرم کو آپ نے ایک بار پھر یزید کی فوج سے خطاب کیا۔ اس بار آپ کی آواز میں عجیب سی شدت اور درد تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، ذرا میرے خاندان پر غور کرو کہ میں کون ہوں۔ اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھو، کیا میرا خون بہانا تمہارے لیے جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نہیں؟ کیا میں اس علی کا بیٹا نہیں جس نے 8 سال کی عمر میں ایمان قبول کیا؟ کیا حضرت حمزہ اور جعفر طیار میرے والد کے چچا اور بھائی نہ تھے؟
کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تم میری بات کو سچ مانتے ہو اور یہ بات سچ ہے کیونکہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو کیا یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں؟ آپ نے فرمایا اگر تمہیں اس حدیث پر شک ہے تو کیا اس میں کوئی شک ہے کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں؟ خدا کی قسم مشرق سے مغرب تک اس دنیا میں میرے سوا کوئی بھی نبی کا نواسا نہیں۔ بتاؤ کیا میں نے کسی کا قتل کیا؟ کیا میں نے کسی کا مال لوٹا؟ کیا میں نے کسی کو زخمی کیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ سن کر دشمن کی فوج پر سناٹا چھا گیا، لیکن ان کے دلوں پر ظلم کی سیاہی اتنی گہری تھی کہ وہ خاموش رہے۔ 9 محرم کی رات جب تاریخ میں شب عاشور کے نام سے مشہور ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خیمے میں اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چراغ روشن کیا اور سب سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے ساتھیوں، تم سب جانتے ہو کہ کل دشمن ہم پر حملہ کرے گا۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ جو چاہے رات کے اندھیرے میں چلا جائے، تم پر میری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفادار ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے میرے بھائی، ہم آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ ہماری زندگی کا مقصد آپ کی حفاظت اور دین کی سربلندی ہے۔ حضرت زبیر بن کعب نے کہا، اگر ہمیں 1000 بار بھی شہید کیا جائے تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل بیت اور دیگر ساتھیوں نے جھک آواز ہو کر کہا کہ وہ آپ کے ساتھ آخری سانس تک لڑیں گے۔ اس رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل بیت سے بھی بات کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے زینب، کل جو کچھ ہوگا اس کے لیے اپنے دل کو مضبوط رکھنا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، اے بھائی، ہم آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے لیے اپنے دل و جان قربان کر دیں گے، دین کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اس رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں میں عبادت کی ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی نوافل ادا کر رہا تھا اور کوئی اللہ سے گر گرا کر دعائیں مانگ رہا تھا۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوا تو کربلا کا میدان ایک عظیم امتحان کا منظر بن گیا۔ یزید کی فوج نے جنگ کا نعرہ بلند کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پھر دشمن کی فوج سے خطاب فرمایا، اے لوگو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا حسین ہوں، فاطمہ کا بیٹا، علی کا لال ہوں۔ میں وہی ہوں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرا خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے، میرا گوشت ان کا گوشت ہے۔ بتاؤ تم کیوں میرا خون بہانا چاہتے ہو؟ کیا میں نے شریعت کی کوئی خلاف ورزی کی؟ کیا میں نے کسی کا قتل کیا؟ لیکن یزید کی فوج نے آپ کی ایک نہ سنی۔ عمر بن سعد نے حکم دیا کہ حملہ کیا جائے۔ تب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا اور فرمایا، اے میرے ساتھیوں، آج وہ دن ہے جب ہمارا ایمان آزمایا جائے گا۔ اللہ کے لیے صبر کرو اور حق کے لیے لڑو۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل بیت اور اصحاب ایک ایک کر کے میدان کربلا میں اترنے لگے۔ ہر شہادت ایمان، وفاداری اور قربانی کی ایک عظیم داستان بن گئی۔ سب سے پہلے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں اترے۔ وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے۔ صرف 13 سال کی عمر میں ان کی جوانی اور بہادری نے دشمن کو حیران کر دیا۔ جب وہ میدان میں جانے لگے تو انہوں نے اپنے چاچا سے اجازت مانگی، اے چاچا جان، کیا مجھے اجازت ہے؟ کیا میں میدان میں جاؤں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے قاسم، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ اگر تمہارا دل گواہی دے رہا ہے تو جاؤ، لیکن یاد رکھو کہ یہ راستہ شہادت کا ہے۔
حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی اور دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ اپنی کم عمری کے باوجود ان کی بہادری نے دشمن کے بڑے بڑے سورماؤں کو پسپا کر دیا، لیکن دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ایک ظالم نے پیچھے سے وار کیا اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گر پڑے۔ انہوں نے بلند آواز سے پکارا، اے چچا، اپنے قاسم کو دیکھ لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ان کے پاس پہنچے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجے کو خون میں لت پت دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو اپنی گود میں اٹھایا اور فرمایا، اے قاسم، تم نے اپنے نانا کے دین کی حفاظت کی، اللہ تمہیں جنت میں تمہارے والد کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نے خیموں میں موجود اہل بیت کو رلا دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجے کی لاش دیکھ کر فرمایا، اے قاسم، تم ہمارے دل کا ٹکڑا تھے، لیکن اس غم کے باوجود انہوں نے صبر سے کام لیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں اترے۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے تھے اور اپنے چہرے، آواز، چال ڈال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیرت انگیز مشابہت رکھتے تھے۔ جب وہ میدان میں اترے تو دشمن کی فوج انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کئی لوگوں نے گمان کیا کہ شاید خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہو۔ ان کی آواز، وقار اور انداز ہر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلا رہا تھا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن سے پکار کر کہا، اے لوگو، میں علی بن حسین بن علی ہوں، یہ اہل بیت خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، کیا تم ہمارے خون کے پیاسے ہو؟ لیکن دشمن نے ان کی ایک نہ سنی۔ پھر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار سنبھالی اور دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے کئی بہادروں کو جہنم رسید کر دیا، مگر دشمن تعداد میں بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے مل کر ان کا محاصرہ کر لیا اور نیزوں، تلواروں سے حملہ کیا، لیکن ایک نیزہ ان کے سینے میں پیوست ہو گیا اور وہ زمین پر گر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنے بیٹے کے پاس پہنچے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لخت جگر کو خون میں لت پت دیکھا تو دل ٹوٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اپنی گود میں رکھا اور فرمایا، اے میرے بیٹے، تم نے اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کی، اللہ تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، تو گواہ ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آخری سانسوں میں کہا، اے ابا، مجھے نانا جان کے روزے پر لے جائیے۔ یہ کہہ کر وہ شہادت کے بلند مقام پر فائز ہو گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ کربلا کی وفا، غیرت اور قربانی کی ایسی مثال ہے جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ جب حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا حضرت عباس علیہ السلام سے پانی مانگا تو ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے مشکیزہ اٹھایا اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور دشمن کی سخت نگرانی کے باوجود دریائے فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ دشمن کی فوج حضرت عباس کے خوف سے کانپ رہی تھی۔ آپ نے بہادری سے دشمنوں کی صفیں چیرتے ہوئے دریا تک رسائی حاصل کی اور مشکیزہ پانی سے بھر لیا۔ ان کے دل میں صرف ایک ہی جذبہ تھا، بچوں کی پیاس بجھانا، مگر واپسی پر دشمن نے گھات لگا رکھی۔ ایک ظالم نے پیچھے سے آپ کے دائیں بازو پر وار کیا، وہ بازو کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزہ بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ پھر ایک دوسرے نے بائیں بازو پر حملہ کیا، وہ بازو بھی کٹ گیا، لیکن حضرت عباس نے ہار نہ مانی۔ انہوں نے مشکیزہ کو اپنے دانتوں میں دبا لیا اور اسے خیمے تک پہنچانے کی آخری کوشش کرتے رہے۔ پھر ایک ظالم کا تیر آیا اور مشکیزہ کو پھاڑ دیا، پانی زمین پر بہہ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عباس کا دل ٹوٹ گیا۔ پھر وہ زخمی حالت میں زمین پر گر پڑے اور بلند آواز میں پکارا، اے بھائی حسین، اپنے عباس کو دیکھ لو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنے بھائی کے پاس پہنچے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے عباس،
تم تو میری کمر تھے، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عباس نے آخری سانسوں میں عرض کیا، اے میرے بھائی، مجھے معاف کر دینا کہ میں بچوں کے لیے پانی نہ لا سکا۔ یہ کہہ کر حضرت عباس شہادت کے بلند مقام فیض ہو گئے۔ یہ وہ المناک لمحہ تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 6 ماہ کے بیٹے حضرت علی اصغر کو گود میں اٹھائے میدان کربلا میں تشریف لائے۔ حضرت علی اصغر شدید پیاس سے بلک رہے تھے۔ ان کی معصوم چیخیں ہر سننے والے دل کو ہلا رہی تھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن فوج سے فرمایا، اے لوگوں، اگر تمہیں مجھ سے دشمنی ہے تو اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اس سے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ لیکن ظالم کے اندھوں کے دل میں رحم کا ذرا بھر بھی جذبہ باقی نہ تھا۔ ایک بدبخت گنہگار جس کا نام حرملہ بن کاہل تھا، اس نے اپنی کمان سے ایک 3 نوک والا زہریلا تیر چلایا جو سیدھا حضرت علی اصغر کے نرم و نازک گلے میں پیوست ہو گیا۔ خون کی ایک تیز دھار نکلی اور یہ ننھا شہزادہ اپنی ماں کی گود میں ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے معصوم لخت جگر کو سینے سے لگا کر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، تو گواہ ہے کہ ان ظالموں نے تیرے نبی کے نواسے کے چھوٹے سے بچے کو بھی نہ بخشا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے زمین میں ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا اور اسی میں اپنے جگر کے ٹکڑے حضرت علی اصغر کو دفن کر دیا۔ یہ منظر ہر دیکھنے اور سننے والے کے لیے دل دہلا دینے والا تھا۔ یہ وہ انتہائی دردناک اور عظیم لمحہ تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں جیت کی ہزاروں کی فوج کا سامنا کیا۔ آپ نے بلند آواز سے دشمن کو پکارا، اے لوگو، کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں؟ کیا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا علی المرتضیٰ کا لال نہیں؟ کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ تو پھر میرا خون بہانا تمہارے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں مجھ سے دشمنی ہے تو میری عورتوں اور بچوں سے کیا دشمنی ہے؟ انہیں کم از کم پانی تو دے دو۔ لیکن ظلم کی سیاہی نے ان کے دلوں پر اس قدر پردہ ڈال رکھا تھا کہ کسی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان الفاظ کا کوئی جواب نہ دیا۔ عمر بن سعد نے لشکر کو حکم دیا، حملہ کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار بلند کی اور اپنے وفادار گھوڑے ذوالجناح پر سوار ہو کر دشمن کی طرف بڑھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا تھے، لیکن آپ کا ایمان ہزاروں کے لشکر پر بھاری تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کے کئی بڑے بڑے سورماؤں کو زمین بوس کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر تیروں، نیزوں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا عزم اٹل تھا۔ پہلا زخم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو پر لگا، دوسرا سینہ چاک کر گیا، تیسرا پیشانی پر آیا۔ نیزے، تیر اور تلواریں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر ہر طرف سے برسنے لگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر 33 نیزے اور 34 تلواروں کے زخم ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار زمین پر ٹیک دی اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، تو گواہ ہے کہ میں نے تیرے رسول کے پیغام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا پانی کی ایک بوند کے بغیر تنہا زخمی لیکن ایمان سے روشن ہو کر شہادت کے بلند مرتبے پر فیض ہو گیا۔ اسی لمحے ایک ظالم شمر بن ذلجوش نے اپنی تلوار بلند کی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ تھی، لیکن اس کے چہرے پر سکون کی روشنی تھی۔ شمر نے اپنی تلوار سے آپ کے مبارک سر پر وار کیا۔ یہ وار اتنا شدید تھا کہ آپ زمین پر گر پڑے۔ آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی اور آسمان سرخ ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت فطرت بھی خاموش ہو گئی، ہوا ساکت ہو گئی اور زمین کانپ اٹھی۔ دشمن کی فوج جو آپ کے خون کی پیاسی تھی اب سکتے میں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا۔ آپ کا مبارک سر ایک نیزے پر بلند کیا گیا اور آپ کے جسم کو گھوڑوں سے روند دیا گیا۔ یہ منظر ہر دل کو رلا دینے والا تھا، لیکن یہ شہادت دین کی سربلندی کا ایک عہدی نشان بن گئی۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یزید کی فوج نے اہل بیت پر ظلم کی انتہا کر دی۔ خیموں کو آگ لگا دی گئی، عورتوں اور بچوں کے زیورات چھین لیے گئے اور انہیں زنجیروں میں جکڑ کر کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو اہل بیت کی سردار تھی نے اپنے بھتیجے حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو سنبھالا جو بیماری کی وجہ سے جنگ میں شامل نہیں ہو سکے تھے، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد کی شہادت کے صدمے میں رو رہی تھی اور دیگر بچوں کی چیخیں آسمان کو بھی گونج رہی تھی۔ کوفہ کا سفر ایک عظیم امتحان تھا۔ اہل بیت کو ننگے پاؤں بغیر کسی سایہ یا پانی کے صراع کی تپتی ریت پر چلایا گیا۔ دشمن کے سپاہی ان پر طنز کرتے اور کبھی کبھار انہیں کوڑوں سے بھی مارا کرتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھتیجے اور بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر ان کا حوصلہ بڑھایا۔ وہ ہر لمحہ اپنے بھائی کے مقصد کو یاد رکھتی تھی کہ انہیں کربلا کے پیغام کو زندہ رکھنا ہے۔ جب اہل بیت کو کوفہ کے دروازوں پر پہنچایا گیا تو شہر کے لوگ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہی لوگ جو چند ماہ قبل حضرت امام حسین کو خطوط لکھ کر مدد کے لیے بلا رہے تھے، اب شرمندگی سے سر جھکا کر کھڑے تھے۔ کچھ خواتین اپنے گریبان پھاڑ کر رو رہی تھیں اور کچھ مرد اپنی بے وفائی پر پچھتا رہے تھے، لیکن ان کی یہ شرمندگی اب کسی کام کی نہ تھی۔ اہل بیت کو عبداللہ بن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد جو اپنی صفاقی اور ظلم کے لیے مشہور تھا، اہل بیت کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں بولا، دیکھو اللہ نے تمہارے بھائی کو کیسے سزا دی کہ اس نے ہماری خلافت کے خلاف بغاوت کی۔ یہ سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایسی تقریر کی جس نے دربار کے ہر شخص کو سکتے میں ڈال دیا۔ انہوں نے فرمایا، اے ابن زیاد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اہل بیت کو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں شامل فرمایا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ہمیں ذلیل کیا؟ خدا کی قسم ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہے۔ ہمارے بھائی نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کی اور وہ جنت کے اعلیٰ مقام پر فیض ہیں۔ تم نے ہمارے خاندان کو زنجیروں میں جکڑ دیا، لیکن ہمارا پیغام کبھی زنجیروں میں نہیں جکڑا جا سکتا۔ حضرت زینب کی تقریر میں ایک عجیب سی طاقت تھی۔ ان کی آواز میں نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی کمزوری۔ انہوں نے مزید فرمایا، اے ظالم، تم سمجھتے ہو کہ تم نے فتح حاصل کر لی، لیکن یاد رکھو تمہارا یہ ظلم تمہاری تباہی کا باعث بنے گا۔ ہمارے بھائی نے اپنی قربانی سے دین کو زندہ کیا اور یہ پیغام ہر دور میں گونجتا رہے گا۔ ابن زیاد ان کی تقریر سے بے حد خفا اور بکھرا ہوا تھا۔ ابن زیاد نے حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں علی بن حسین ہوں۔ ابن زیاد نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا اللہ نے تمہارے بھائی علی اکبر کو ہلاک نہیں کیا؟ حضرت علی زین العابدین نے جواب دیا، اللہ جان نہیں لیتا، وہ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ میرے والد اور بھائی نے اللہ کی راہ میں شہادت پائی اور وہ جنت میں ہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت زینب نے اپنے بھتیجے کو اپنی لیا اور کہا، اے ابن زیاد، اگر تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے قتل کرو۔ اس پر ابن زیاد نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ حضرت زینب اور حضرت علی زین العابدین کی تقریروں نے یزید کے دربار میں ہلچل مچا دی۔ شام کے لوگوں میں کربلا کے پیغام نے جگہ بنانی شروع کر دی۔ یزید کو احساس ہوا کہ اگر وہ اہل بیت کو قید رکھے گا تو اس کی سلطنت کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے، اس لیے اس نے اہل بیت کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اہل بیت کو شام سے واپس مدینہ منورہ بھیج دیا گیا۔ واپسی کا سفر بہت تکلیف دہ تھا، لیکن حضرت زینب نے ہر مشکل میں صبر کا دامن تھامے رکھا۔ جب وہ کربلا کے میدان سے گزرے تو انہوں نے اپنے بھائی اور اہل بیت کی قبروں پر حاضر ہو کر دعا کی۔ حضرت زینب نے کہا، اے بھائی، ہم تیرا پیغام ہر دل تک پہنچائیں گے، تیری قربانی رہگا نہیں جائے گی۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اہل بیت کی جدوجہد نے کربلا کے پیغام کو ہر دور میں زندہ رکھا۔ یہ پیغام ظلم کے خلاف مزاحمت، حق کے لیے قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے صبر کی عظیم مثال ہے۔ میں نے اپنے الفاظ کے ذریعے کربلا کے پیغام کو ہر دل تک پہنچانے کی کوشش کی ہے تاکہ ہر کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکڑے اور حق و صداقت کے راستے پر گامزن ہو۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل روشن واقعات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید دلکش اور متاثر کن واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔